दिस इज साद न्यूज़ वायर। मैं हूं साद सलमान। आज की पहली खबर ये है कि सैलाब के दौरान करतारपुर में पानी काफ़ी हद तक जमा हो चुका था, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रही थी। तो अब करतारपुर को पानी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवा लिया गया है। पानी मुकम्मल तौर पर करतारपुर से निकाल दिया गया है और गुरुद्वारा साहब की तमाम तारीख़ी और कीमती चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक भारत अमेरिका तिजारती कशीदगी के तनाजुर में सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप के सफरी शेड्यूल से आगाह अफराद के हवाले से अमेरिकी अखबार ने कहा है कि सदर ट्रंप का इस साल भारत का दौरा करने का इरादा नहीं है। अमेरिकी अखबार के दावे पर अमेरिकी और भारतीय हुक्काम की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। चीन के नायब वजीर खारजा मा झाओशो ने कहा है कि चीन अमेरिका के साथ मिलकर नए दौर में दो बड़ी ताकतों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का दुरुस्त रास्ता तलाश करने की खातिर काम करने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मा झाओशो ने इस बात पर जोर दिया कि चीन अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम, पुरअमन बकाए बाहमी और बाहमी मुफीद ताउन के असूलों पर कारबंद है, जबकि अपनी कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मा झाओशो के मुताबिक उन्होंने जोर दिया कि चीन पर दबाव डालने या इसे मजबूर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी और चीन की तरक्की को रोकने या कौम की शबाब नो में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक ही सिमत में काम करने को तैयार हैं। दोनों सरबराहान मुमलकत के दरमियान तयशुदा अहम इत्तफाक़ राय पर अमल दरामद करेंगे, राब्ते को बरकरार रखेंगे, इख्तलाफात को संभालेंगे, ताउन को वुसअत देंगे और नए दौर में दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सही रास्ता तलाश करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना है मुल्क में इलीट कल्चरिंग है। दरिया किनारे ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट हैं जिन्हें बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था डैम्स और कैनाल्स के मामले पर सूबों के दरमियान शक की फ़िज़ा है। हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। बलोचिस्तान को शक है सिंध को पानी मिलता है और सिंध इन्हें पानी नहीं देता। उन्होंने कहा है कि डैम्स और कैनाल्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तफाक़े राय नहीं होता। सूबों के दरमियान शक की फ़िज़ा ख़त्म करने का हल टेलीमेट्री है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। एक आध साल में टेलीमेट्री का काम मुकम्मल होने की तवक्को है। एक सवाल के जवाब में सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था दरिया के अंदर लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है, मुल्क में एलीट कल्चरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं है, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। यमन के हौसियों ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में ग्रुप की हुकूमत के वज़ीर आज़म अहमदुर्राहवी हलाक हो गए हैं। हौसियों के मुताबिक अहमदुर्राहवी जुमेरात को दारुल हुकूमत सनआ में होने वाले हमले में वज़रा के एक ग्रुप के साथ मारे गए। बयान में कहा गया है
کہ حوثی حکومت کے دیگر کئی وزراء بھی اس حملے میں مارے گئے، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ الجزیرہ کے مطابق احمد الراہوی حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں قائم حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ ایک ورکشاپ کے دوران وزراء کے ہمراہ نشانہ بنے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جمعرات کو صنعاء کے علاقے میں حوثی دہشت گرد حکومت کے فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے لاہور میں جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ بعد ازاں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اسپیل ویز کھولے جس سے دریا بپھر گئے۔ اس کے باوجود ہم نے سیلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی کی۔ انتظامیہ نے بروقت لوگوں کا انخلاء کیا اور 6 لاکھ سے زائد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے سے قیمتی جانیں بچ گئیں۔ جتنا سیلابی پانی آیا اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل بارش کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا اور 4.5 لاکھ سے زائد مویشیوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 22 اضلاع میں CCTV فوٹیجز سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارا پہلا کام لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا، جس میں کامیاب ہوئے۔ انتظامیہ نے تھرمل ڈرون کی مدد سے 1000 سے زائد شہریوں کو ریسکیو کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاک آرمی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آرمی نے ریسکیو آپریشن میں انتظامیہ کی بھرپور مدد کی، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کرتارپور گردوارہ سکھ برادری کا مقدس مقام ہے، وہاں پر بھی 12 فٹ تک پانی جمع ہو گیا تھا۔ 24 گھنٹے میں کرتارپور گردوارہ سے نکاسی آب کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر ناروال کو شاباش دیتی ہوں۔ پاکستان کو سی فوڈ مصنوعات کی امریکہ کو برآمدات میں مزید 4 سال کی توسیع کی اجازت مل گئی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری کا کہنا ہے، امریکہ میں 4 سالہ توسیع عالمی سی فوڈ منڈی میں ہماری پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گی اور دنیا کے سب سے بڑے درآمد کنندگان میں سے ایک تک ہماری رسائی کو یقینی بنائے گی۔ پاکستان نے تقریباً $2 فی کلو گرام کے حساب سے 2,42,484 میٹرک ٹن سی فوڈ مصنوعات $48 کروڑ 92 لاکھ میں برآمد کی۔ آئندہ سال یہی برآمدی حجم تقریباً $60 کروڑ تک جا سکتا ہے۔ محمد جنید انور چودھری کا مزید کہنا تھا کہ یہ منظوری پاکستان کی جانب سے اپنی کمرشل فشریز کو ریگولیٹ کرنے، پائیدار ماہی گیری کے عمل کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی ماحولیاتی معیارات سے ہم آہنگی کی کوششوں کو تسہیل کرتا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے بیٹنگ ایپ اور دیگر غیر قانونی ایپس کی تشہیر کے حوالے سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، جس کے تحت ٹھوس شواہد حاصل ہونے کے بعد سوشل میڈیا انفلوئنسر اور یوٹیوبرز کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔
صحافی محمد عمیر کی جانب سے سوشل رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر NCCIA کی جانب سے نوٹسز بھی شیئر کیے گئے ہیں، جس کے مطابق سسٹرالوجی چینل کی اقرا کنول انس علی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریموں پر پانی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، بہاؤ بڑھ کر 2,49,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ خانقی اور قادر آباد پر اونچے درجے کے سیلاب ہیں۔ خانقی پر 2,29,000 جبکہ قادر آباد پر 2,03,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی مچانے کے بعد جنگ میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث جنگ میں 180 دیہات ڈوب چکے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ رابطہ سڑکیں پانی میں غائب ہو چکی ہیں۔ جنگ میں سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کشتیوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ متاثرہ خواتین اور بچوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ اب کچھ خبریں بھارت سے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی چین کے دورے پر ہیں۔ وہ آج چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں باہمی، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت متوقع ہے۔ دونوں لیڈروں کی ملاقات تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے عین قبل ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف وار کے درمیان اس اجلاس کو اہم مانا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس کثیر قطبی عالمی نظام کو پیغام دے گا۔ چین کے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے اسٹیج سیٹ ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اس اجلاس پر ہیں۔ 2 روزہ اجلاس کا آج سے آغاز ہو جائے گا۔ اس بیچ اجلاس سے عین قبل پرائم منسٹر نریندر مودی کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی اور اس ملاقات سے دونوں ہمسایہ ملکوں کے بیچ 2 طرفہ تعلقات دوبارہ پٹری پر آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے رامبن میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 2 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ادھر ریاسی کے ماہور میں لینڈ سلائیڈ کی زد میں ایک گھر آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رامبن میں بادل پھٹنے سے تباہی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ راج گڑھ کے گدگرام علاقے میں بادل پھٹنے کے ساتھ ساتھ ہوئی موسلادھار بارش کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 افراد لاپتہ ہیں۔ دونوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سینئر انتظامی افسران موقع پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مقامی لوگ بھی امدادی کاموں میں انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب اور ملبے سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس بیچ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راج گڑھ میں ہوئی جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے متاثرین کو فوری مدد بہم کرانے کی ہدایت دی ہے۔ لوک سبھا میں نیا انکم ٹیکس بل منظور کر لیا گیا ہے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے اہم تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔
حکومت نے انکم ٹیکس بل 2025 کا پرانا مسودہ جو 8 اگست کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا باضابطہ طور پر واپس لے لیا ہے۔ یہ وہی مسودہ تھا جو رواں سال فروری میں بجٹ اجلاس کے دوران پیش ہوا تھا اور فوری طور پر سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا۔ پیر کے روز وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے لوک سبھا میں ترمیم شدہ انکم ٹیکس بل 2025 دوبارہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بل میں تقریباً تمام سفارشات کو شامل کر لیا گیا ہے جو سلیکٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں پیش کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے مسئولہ تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ قانونی متن زیادہ واضح اور بامعنی ہو سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے مرکزی بجٹ 2025-2026 پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ بجٹ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے اور ہر شہری کے خوابوں کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ نوجوانوں کے لیے کئی شعبے کھولے گئے ہیں اور عام شہری وکست بھارت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ یہ بجٹ طاقت کو دوچند کرنے والا ہے جس سے بچت، سرمایہ کاری، کھپت اور ترقی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن اور ان کی ٹیم کو اس عوامی بجٹ کے لیے مبارکباد پیش کی۔ اور اب کچھ خبریں نیپال سے۔ 8 نومبر 2016 کو ہندوستانی حکومت نے ملک میں 500 اور 1000 روپے کے پرانے نوٹوں کا استعمال بند کر دیا تھا، لیکن اب نیپال نے بھی ہندوستانی نوٹوں کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ نیپالی حکومت نے 100 سے زیادہ کے ہندوستانی نوٹوں کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ نیپال کے اہم اخبار کھاٹمنڈو پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے فوری طور پر اس فیصلے کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیپال کے وزیر اطلاعات و نشریات گوکل پرساد بسکوٹا کے مطابق حکومت نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ 100 سے زیادہ کے یعنی 200، 500 اور 2000 روپے کے نوٹوں کو نہ رکھیں، صرف 100 روپے کے ہندوستانی نوٹوں کو ہی نیپال میں قابل استعمال مانا جائے گا اور قبول کیا جائے گا۔ نیپال میں یوم آزادی کے موقع پر دہشت گردوں کی دراندازی کے خدشے کے پیش نظر نیپال سرحد سے متصل 550 کلومیٹر طویل بین الاقوامی سرحد پر چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے منگل کو بتایا کہ بین الاقوامی سرحد پر تعینات مسلح سرحدی فورس اور پولیس کے جوان گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مشرقی اتر پردیش کے اضلاع مہاراج گنج، سدھارتھ نگر، بلرام پور، شراوستی، بہرائچ، لکھیم پور اور پیلی بھیت میں نیپال سے آنے والے لوگوں کی سختی سے جانچ کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نیپال کی بین الاقوامی سرحد کو جوڑنے والے سبھی پکے اور کچے راستوں کے علاوہ پگڈنڈیوں اور ندی نالوں کی بھی نگرانی کے لیے محافظ دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ سرحد کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں اور اس کام کے لیے کھوجی کتوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔
نیپال میں آئندہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے مد نظر نیپالی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ اخبار دی ہمالین ٹائمز میں آج شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تحلیل کی گئی۔ آئینی ضابطوں کے مطابق ایوان نے نمائندگان کے انتخاب کے لیے امیدواروں کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے ایک دن قبل ہی پارلیمنٹ کی مدت کار ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں آج انتخابی کمیشن کو اپنے امیدواروں کے ناموں کی فہرست پیش کریں گی۔ پارلیمنٹ کے کل آخری دن ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور رخصت پذیر ارکان پارلیمنٹ کے لیے سیکریٹریٹ نے ایک ضیافت کا بندوبست بھی کیا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد نیپال میں دستور ساز اسمبلی کی تشکیل ہوئی تھی اور 20 ستمبر 2015 کو آئین کے نفاذ کے بعد دستور ساز اسمبلی پارلیمنٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور اب کچھ خبریں بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی معزول حکومت سے وابستہ اعلیٰ شخصیات سمیت دیگر عہدیداروں کے خلاف پہلے مقدمے کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مسٹر مودی نے 7 لوک کلیان مارگ پر واقع رہائش گاہ پر مسٹر اولی کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں کے مابین خوشگوار ماحول میں ہند نیپال کے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کی گئی۔ مسٹر مودی نے ٹویٹ کیا، نیپالی وزیر اعظم مسٹر اولی کا استقبال کر کے بہت خوشی ہوئی۔ نیپالی وزیر اعظم نے اس سے پہلے کانگریس کے صدر راہل گاندھی سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور راجیہ سبھا میں کانگریس نائب لیڈر آنند شرما موجود تھے۔ دونوں فریقوں کے مابین ہندوستان نیپال کے تعلقات کو بہتر بنانے کے تعلق سے بات چیت ہوئی۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھیں اس ہفتے کی کچھ اہم خبریں۔ امید ہے ان خبروں نے آپ کی معلومات میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا۔ اب اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے کچھ اہم کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں 2 انٹرویوز پیش کیے جائیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ بیرون ملک سے آنے والے لوگ دبئی میں کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھیے انٹرویوز۔ السلام علیکم۔